बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। एक तो आपने देखा कि इमरान खान पर इंतकामी कार्रवाई के तहत मुकदमात बहुत से बनाए गए, उसमें इखलाकी करप्शन, माली करप्शन, मुल्क दुश्मनी, सारी चीजें शामिल की गई। लेकिन अब जब ये मामला ट्रायल के अंदर गए और खास तौर पर ट्रायल के बाद जब ये अपीलों के अंदर अब ये केसेस गए हैं तो ये केसेस उड़ते जा रहे हैं, सरकारी वकला भी भाग रहे हैं। और आज तो खबर माने का जिस तरह भागे हैं और फिर जज ने उनको दबोचा है, ये थोड़ी तफसील बड़ी दिलचस्प है जो आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज सहाफी हामिद मीर, इमरान रियाज, मोहम्मद मालिक, काशिफ अब्बासी समेत जो सहाफती कम्युनिटी है, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम कर दिया है। और जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये सारे खड़े होकर पहुंचे हैं तो हुआ क्या है ये भी आपको बताना है। और इस वक्त सैकड़ों किसान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले के अंदर एक और आज एंट्री हो रही है, वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। किसानों के साथ जो कुछ पहले किया गया वो तो एक अपनी जगह है, यानी उनको आप फसलों की जो है बाकायदा तौर पे जो पेमेंट बनती है वो नहीं दे रहे, जुल्म कर रहे हैं। खादें, ज़री अद्वियात, फिर बिजली, हर चीज के अंदर आप इजाफा करते जा रहे हैं कीमतों के अंदर, ताकि ये किसान जो है ज़राअत तबाह हो, किसान ये चीजें उगाना खत्म करें, बैरून मुल्क से आप ये चीजें दरामद करें, उसमें आप कमीशन खाएं। जिस शख्स ने ये गंदम मंगवाई है और जो टोला उस वक्त मुसल्लत था और उनको मुसल्लत करने वालों में कितना किसने खाया है, ये अभी तक तहकीकात नहीं हुई। जब इस पर बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं, जब ये पता था कि ये पाकिस्तान के अपने किसानों की गंदम जो है अब उसका सीजन आ गया, तो ये इंपोर्ट करने वाले यानी सियासी हुकूमत अगर होती उस वक्त तो बहुत सी बातें होनी थी, अब तक बहुत से मुतालबात आने थे। मगर अफसोस ये है निगरान टोला था और उस टोले ने कितना माल बनाया, कैसे बनाया, और ये जो तहकीकात हैं ये हर हाल में होनी चाहिए। और उस टोले को मुसल्लत करने वालों के अंदर उन्होंने जो इस वक्त असम्बलियों की खरीदो फरोख्त के मामला चल रहे हैं तो ये सारी चीजें उस पर क्लियर होनी चाहिए। अब जो मोहम्मद खालिद बाट हैं उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन 1000 जो मजमूई तौर पर किसान हैं पंजाब भर से, उनको गिरफ्तार किया गया है। 250 से जायद किसान जो है आपने देखा लाठी चार्ज भी हुआ और उनको लाहौर के अंदर 250 के करीब जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं। और अभी भी 200 अफराद जेलों के अंदर है, यानी कुछ को छोड़ा गया है। अभी तक गंदम खरीदारी की पॉलिसी सामने नहीं आई, ये उन्होंने वादे किया है और हर सूरत पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। ये अब भी मुतालबात है। और आज जो है वो जमाते इस्लामी, आपको इल्म है कि उनका भी एक किसान इत्तेहाद है या किसान बोर्ड है, गालिबन वो किसान बोर्ड जो है वो भी एंट्री होने जा रही है। और जमात इस्लामी भी आज बाकायदा तौर पर इस इजलास के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही है, बल्कि धरना भी देने जा रही है। ये एक दिन का धरना होगा, लेकिन देखते हैं कि उसके आगे रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। भाई सारी चीजें मैं मुसलसल कह रहा हूं कि ठीक है आपके कोई भी जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन आंखें बंद कर देना, रियासती मशीनरी को आगे कर देना, डंडे बरसाना, गिरफ्तारियां करना, इसके अलावा कोई काम आपको आता है? वो यानी ये मुल्क के किसान अपनी गंदम को छोड़ के इस वक्त लाहौर के अंदर सड़कों पे बैठे हुए हैं, खुराक ये देते हैं अपने मुल्क की सबसे आम इंडस्ट्री ज़राअत की इंडस्ट्री को आप तबाह करके। तो आप कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं? तो ये धोखे हैं, ये सिर्फ जो है वो बातें हैं कि हमने ये बना दिया है, हमने ये बना दिया है, जो किसानों के अपने किसानों को मुआशी कत्ल करके तो और अगर सरमायादारों को आपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी गालों पे सुर्खी लानी है, तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तानियों के खिलाफ जुल्म है, ये पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती है। और फिर डंडे बरसाना, आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप यहां असल में चूंकि अवामी हुकूमत नहीं है, तो जब अवामी हुकूमत नहीं होती, मैंडेट नहीं दिया होता, शायद ये भी गुस्सा हो कि इन किसानों ने हमें वोट ही नहीं दिया, हम तो वैसे ही बन गए। तो कब्जा ग्रुपों का यही होता है जो इस वक्त हालात देख रहे हैं। आप प्रॉपर मुज़ाकरात करें, उनके कंसर्न आप सुने, उसका हल करें। बारदाना मिल नहीं रहा और MPA MNA जो नून लीग के हैं
ان کی سفارش کے بغیر کوئی کام ہوتی نہیں ہے، نہ پٹوار خانے میں، نہ تھانے میں، نہ کسی اور محکمے میں۔ تو یہ عجیب قسم کا معاملہ ہے، یعنی زرداریوں اور شریفوں کو کیا یہ ملک بیچ دیا گیا ہے؟ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ ڈاکومنٹ عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ تو بڑی عجیب قسم کی بہرحال یہ شرمناک صورتحال ہے ملک کے اندر۔ ایک آج بڑی جو ہے وہ دوسری خبر پہ ہم آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان پر متعدد کیسز بنائے گئے، اس کے اندر اخلاقی کرپشن، مالی کرپشن اور ملک دشمنی اور بغاوت اور سارا کچھ اس کے اندر ڈالا گیا۔ اور اس میں ایک کیس جو ہے وہ خاور مانے کا اس سے کروایا گیا کہ ان کی سابقہ اہلیہ بشرا بی بی سے کس طرح عمران خان جو ہے وہ پہلے ملنے آتے تھے، اور پھر جو ہے وہ ان کا عدت کے دوران نکاح ہو گیا۔ پھر دوسری بار ہوا، ایک مفتی ہے اسلام آباد کا، وہ سرکاری مفتی، وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ تو جو اس وقت دباؤ ہے، جو ججز پر دباؤ ہے، وہ کیا ایک مفتی پر دباؤ نہیں ہو سکتا؟ وہ خاور مانے کا جس کو اغوا کیا گیا اس پر دباؤ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے انڈرسٹوڈ ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ اپیلوں کے اندر کیسز فارغ ہو رہے ہیں، ان کے اندر جان کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ سماعت ہوئی ہے، تو یہ جج ہیں شاہ رخ ارجمند، ان کی عدالت کے اندر جب دیکھا گیا کہ یار اس پہ تو بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، اور استعمال جنہوں نے کرنا تھا خاور مانے کا کو کر لیا، اب اس کو پھینک دیا یا جو بھی معاملہ ہے، ان کو بھی پتا ہے یہ دھندا ہے پر گندا ہے، تو ہم کتنی دیر چلائیں گے۔ تو بالآخر خاور مانے کا آج پہنچے، انہوں نے اور کوئی معاملہ نہیں تھا کہ آپ نے دیکھا دوسرے کیسز کے اندر سائفر کا یا دوسرا کیس، اس میں سرکاری وکیل بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگتے ہیں جی آج وہ اویلیبل نہیں ہے، آج وہ ادھر ہیں، ان کی آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جب یہ وہاں پہ ٹرائل ہو رہا تھا تو یہ تحریک انصاف کا کنسرن ہے کہ بھئی جب ٹرائل ہو رہا تھا تو آپ نے 5 دنوں کے اندر 3 فیصلے کر دیے، ہمارے وکیلوں کا بھی انتظار نہیں کیا، تو یہاں پہ آپ وہ نہیں کر رہے۔ اب وہ وکیل بھاگ رہے ہیں، تو آج یہاں پہ بھی جو وکیل ہیں اور خاور مانے کا، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، بلکہ بھاگ رہے تھے، لیکن جج نے کہا نہیں ایسے نہیں۔ اب بھاگ کیسے رہتے؟ انہوں نے کہا جی خاور مانے کا نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا، آپ کے گھر کے ساتھ یہ ہو تو پتہ چلے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے انصاف ہوگا، آپ یہ کیس ٹرانسفر کر دیں۔ یعنی جج پر عدم اعتماد کر دیا ہے جی۔ آپ جیسے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بابر ستار ہیں، ان پر سرکاری اداروں نے عدم اعتماد کر دیا تھا۔ یعنی جہاں بھی کوئی تھوڑا سا میرٹ کی امید ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس جج کو نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے انصاف ہوگا، آپ یہ کیس ٹرانسفر کر دیں۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ کیا کوئی ثبوت ہے یا میں نے پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں؟ یہ بات انہوں نے کی کہ آپ پی ٹی آئی، آپ عمران خان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ عدالت میں ہوں، آپ بتائیں مجھ پر کیا الزام ہے؟ میری 21 سال کے کیریئر میں پہلی مرتبہ ہوا کہ مجھ پر اعتراض ہوا۔ شاہ رخ ارجمند، یہ شرمناک ہے، آپ پر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ، اسلام آباد، میرے گھر میں زلفی بخاری میسج کر رہا ہے، میری فیملی تقسیم ہو گئی ہے، یعنی بیٹیوں کو میسج کر رہا ہے زلفی بخاری۔ ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، سمجھائیں، ایک پرانا ان کا تعلق ہے، وہ بھی سادات فیملی ہے۔ خاور مانے کا جب کوئی پارٹی کیس کے بعد باہر نکلتی ہے تو کہتی ہے کہ جج نے پیسے لے لیے، اپیل کی سٹیج ہوتی ہے، میں کسی اور کو کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ آج کتنے جج تبدیل کریں گے آپ، کتنے جج تبدیل کریں گے؟ کیس ہارنے کے بعد سب یہی کہتے ہیں۔ یعنی اب کیس اس سٹیج پر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اب کیسے یہ ٹرانسفر کر دیں، تو یہ معاملات تو جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا اس جگہ پر۔ تو بہرحال خاور جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ کیس لٹکے گا، ایک اور جج کے پاس جائے گا، وہاں پر بات ہوگی۔ اب اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور میرا خیال ہے غالب امکان یہی ہے کہ جیسے کل بابر ستار جو ہے انہوں نے خارج کیے جرمانے کے ساتھ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے جرمانے کے ساتھ جو ہے وہ خارج ہو۔ اور چونکہ جج جو ہے اب جتنے بھی غیرت مند جج ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جو پارٹی جیت کر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیر سے انصاف ملا، جو پارٹی ہار کر جاتی ہے وہ کہتی ہے رشوت لے کر فیصلہ کر دیا گیا۔ کیس اس حد تک سن چکا ہوں کہ کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے آج ریمارکس دیے ہیں۔ عدالت کیس میں عدت کیس میں 2.5 ہفتوں میں بڑی مشکل سے خاور مانیکا کے وکیل نے دلائل شروع کیے تھے،
اب جج پر عدم اعتماد کرنا بغیر کیس لٹکانے کا بہانہ ہے، یہ وہاں کے کورٹ رپورٹر ہیں صاحب بشیر، ان کا کہنا ہے۔ تو بہرحال جج نے کہا نہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، میں اس پہ فیصلہ کرتا ہوں، لیکن اس سٹیج پر ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ دیکھیے کیسے ایک ایک کر کے جنہوں نے عمران خان کے خلاف میڈیا کمپین کی، میڈیا میں تبصرے کیے، بشرا بی بی کو اوپر کیچڑ اچھالا، اب یہ بھاگ رہا ہے اس کیس کے اندر۔ چونکہ جج اس وقت تو سزائیں دلوانی تھی، جج ہمایوں دلاور نے بھاگنا تھا، یا دوسرا جو تھے جج، تو اب وہ ایک ایک جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہے اس سسٹم کے اندر جو بھی ہے۔ اچھا، دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے ارشد شریف شہید جو انکوائری کا معاملہ ہے، اس کا جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست حامد میر صاحب نے 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے اور سرکمسٹانشل ایویڈنس ظاہر ہے موجود ہے کہ بھئی کس نے ان کو پاکستان سے مجبور کیا، اتنے کیسز بنائے، پھر ان کو دبئی جانا پڑا، دبئی سے نکلنا ان کو کن حالات میں پڑا، پھر وہ کینیا میں تھے، کینیا سے دوبارہ دبئی کے لیے اپلائی کیا تو انہوں نے ویزا کیوں نہیں دیا۔ اچھا، ویزا کئی دفعہ جو ہے وہ یو اے ای کی جو پالیسیز ہیں اس کے اندر ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہ کوئی بڑا آدمی ہو کوئی چھوٹا ہو، ہاں اسپیشل اگر آپ کے پاسپورٹ کا کوئی سٹیٹس ہے تو وہ نہیں ہوتا۔ اگر تو انہوں نے نارمل گراؤنڈ کے اوپر بغیر اپنا صحافت بتائے اور پوری ڈیٹیل نہ ہو اور انہوں نے وہ اپلائی کیا ہے تو وہ روٹین کے مطابق کئی دفعہ ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ میں ان جو لاز ہیں ان کو جانتا ہوں چونکہ یو اے ای کے اندر میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ بہرحال اب کس سٹیٹس کے اندر یہ ریفیوز ہوا ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک طویل عرصے سے صحافت کے اندر بھی رائٹ اور لیفٹ تھا، جس میں ایک طرف حامد میر اور بہت سارے صحافی تھے اور دوسری طرف عمران ریاض اور بہت سارے دیگر صدیق جان وغیرہ۔ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ جی ٹاؤٹ ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ٹاؤٹ ہیں۔ اب جو موجودہ حالات ہیں اس تناظر میں تو حامد میر نے حالیہ دنوں کے اندر کچھ اچھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اس تناظر میں کچھ درمیانی دوستوں نے کوشش کی ہے، اور عمران ریاض بھی ظاہر ہے جب ان کو اغوا کیا گیا، پہلے حامد میر کو جو گولیاں لگیں تو اس پر بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن جو تنگی تکلیف ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ہمیں استعمال کرتے رہے ہیں، اصل گیمیں تو اس طرح ہوتی ہیں۔ تو اب وہ سب نے سبق غالباً سیکھ لی ہے، جیسے سیاستدان بھی آپس کے اندر ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایسے ہی صحافت کے اندر یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ یہ جو رات گئے ایک تو ملاقات کی ہے عمران ریاض نے حامد میر سے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، بڑے عرصے کے بعد یہ بہت بڑی پیش رفت صحافت کے اندر اس کو قرار دیا جا رہا ہے، چونکہ بہت بڑی فالوئنگ ہے اس وقت عمران ریاض کی، جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، اور دوسری طرف حامد میر، اور وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ بھی۔ اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک کاز کے تحت جو ہے وہ ملتے ہیں اور مشترکات پر، خاص طور پر ارشد شریف شہید جو کیس ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں عدالت کے اندر۔ آج بھی جو جج صاحب ہیں انہوں نے اعتراض لگائے ہوئے تھے جب محمد مالک، کاشف عباسی، عارفہ نور صاحبہ، صدیق جان، پھر جو ہے وہ حامد میر، عمران ریاض، سب جب اٹھے ہیں تو پھر انہوں نے کہا جی اعتراض دور کر دیتے ہیں، آپ کی جو اپیل ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ کرنا تو وہی ہے نا، عامر فاروق صاحب نے جو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ لگا دی ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے جو عامر فاروق ہیں۔ اب انہوں نے 6 ججز کے ساتھ انہیں ملنا پڑا ہے، بالآخر ان کی کچھ ماننی پڑی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ بڑی کامیابی ہے۔ ارشد شریف شہید قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے حامد میر کی یہ درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے گئے اور پٹیشنر کے وکیل کو سپریم کورٹ میں آج خود نوٹس کیس کی کورٹ پروسیڈنگ اور آرڈر شیٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے، چونکہ یہ ایک اعتراض تھا کہ چونکہ وہاں کیس چل رہا ہے تو ہم یہاں کس کیپیسٹی کے اندر کریں گے، تو وہ چونکہ اختیار ہے ان کو بنانے کا۔ تو یہ ارشد شریف کا جو معاملہ ہے یہ صحافت کا معاملہ ہے، یہ پاکستانی، ہر پاکستانی کا معاملہ ہے، اور کل کو کسی کے ساتھ بھی یہ حادثات ہو سکتے ہیں چونکہ ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایک بڑا چھکا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ملاقاتیں ہونا اور صحافیوں کا باہمی اختلافات ختم کرنا اور بہتری کی طرف بڑھنا، بہت بڑی اس کو صحافت کے اندر صحافی جو میں دیکھ رہا ہوں بہت خوش ہیں، یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پاور جو ہے وہ رہتی ہے
اور پھر بہت سارے ناجائز ہتھ کنڈے ناکام ہوتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔